अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल। सीनियर सहाफ़ी रबनवाज बाजवा से हम इस प्रोग्राम में तज्ज़िया लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त मुल्क में और गैर मुल्की सतह पर हो क्या रहा है। आज सबसे पहला टॉपिक जो है वो गैर मुल्की सतह का है और ये जानने की कोशिश करेंगे इस मुल्क में उन्होंने काफ़ी अरसा गुजारा भी और अपनी सहाफ़ती खिदमात के दौरान मुख्तलिफ़ मुल्कों के टूर भी किए उन्होंने। तो हम ये जानने की कोशिश करें कि ज़र मुबादला के ज़खायर में चीन सबसे पहले आ गया है। बाजवा साहब, वाह, वेलकम इन द शो। जनाब, बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से वक्त देने के लिए। शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब। क्या कहते हैं बाजवा साहब, चीन दोबारा से ज़खायर के हवाले से पहले नंबर पर आ गया है ज़र मुबादला के हवाले से? तो ये कोई गेम तो नहीं कि वो अपने आप को शो कर रहा है कि अमेरिका बता रहा है कि हम आ गए हैं मैदान में, अब आपकी जगह हम टेक ओवर कर सकते हैं? डिटेल क्या है आपके पास? पहले 10 नंबर किन ममालिक के हैं ज़र मुबादला के हवाले से? जी अब्दुर्रहमान साहब, बड़ा ही आपका ये अहम टॉपिक है, चूँकि इस वक्त दुनिया जो है वो डॉलराइजेशन और सब कुछ जो है डॉलर के गिर्द ही घूम रहा है। पहला मेरा तो बुनियादी जो ऑब्जेक्शन है वो यही है कि देखिए, करेंसी जिसकी दुनिया पे चलती है, जिसका सिक्का चलता है उसी का हुक्म चलता है। बिल्कुल ठीक है। तो एक तो अमेरिकन की सक्सेस ये है कि उन्होंने ग्रेजुअली कह लें ओवर द ईयर्स उनकी जो एफर्ट्स थी वो एक अरसा हो गया कि दुनिया अब डॉलर के पीछे ही है। और डॉलर की जो तफसील आप जानना चाह रहे हैं वो बड़ी अहम है। आप देखिए, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉलर रिजर्व जो हैं वो चाइना के पास हैं। अच्छा। और अगर मैं आपको चाइना और अमेरिका का कंपैरिजन करके बताऊं तो ये बड़ी ही मजाक का खेज सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। मसलन ये कि चाइना के पास जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो हैं 3400 बिलियन डॉलर्स। अच्छा, 3400। 3400। ठीक है। और इसके मुकाबले में अगर आप अमेरिका को देखें तो उसके डॉलर रिजर्व्स हैं 129 बिलियन डॉलर। ओहो, 129 अरब डॉलर। $300। अब देखिए, मैचलेस, दोनों का कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल ठीक है। गो के करेंसी ये अमेरिकन है, लेकिन इन दोनों का कहाँ 3400 और कहाँ 129। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये भी देखिए कि पहले 10 जो ममालिक हैं जिनके पास सबसे ज्यादा डॉलर्स हैं उनमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं है। बिल्कुल। मतलब ये 3400 मैंने आपको बताया, चाइना के पास अलार्मिंग सिचुएशन है बाजवा साहब कि पहले 10 में शामिल नहीं है जिनका डॉलर है अपना, जिनका डॉलर है। बल्कि वो अमेरिकन तो ये कहते भी हैं ना कि वो कहते हैं कि आर करेंसी इज योर प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। कि अगर आपके मुल्क में हमारा डॉलर आपकी करेंसी आपकी इकोनॉमी को ऊंच नीच कर रहा है और उसके आपकी लोगों की जिंदगियों पे कोई असरात पड़ रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपका अपना मसला है, आपने खुद ही हैंडल करना। अमेरिकन बर्मुला कहते हैं जी, बर्मुला। और मैंने बताया कि 3400 अरब डॉलर चाइना के पास है। जापान जो है वो दूसरी बड़ी मईशत है डॉलराइजेशन के हवाले से, उनके पास है 1390 अरब डॉलर। इसी तरह स्विट्जरलैंड के पास 850, रूस के पास 562, सऊदी अरब के पास 502। सऊदीया के पास बड़ा पैसा बचा। जी बिल्कुल। ताइवान के पास 480, हांगकांग के पास 475, भारत के पास 473 473 और जनूबी कोरिया के पास 410। इसी तरह ब्राजील के पास 360 और ब्राजील 10वें नंबर पर है। ब्राज़ील जैसा मुल्क जिसको हम कहते हैं कि इनके पास खाने को कुछ नहीं है, मामलात बड़े ख़राब हैं, कोरोना ने बड़ी बुरी तरह हिट किया। इकोनॉमी की जो स्ट्रेंथ है, किसी की जो बेस है, मईशत की बेस, वो इन सब ममालिक की खासी मजबूत है। और अगर आप वतन अजीज़ का कंपैरिजन करें तो अब्दुर्रहमान साहब, हमारे पास जो इस वक्त है 19.65, जस्ट खाली 19 अरब डॉलर और 65 करोड़ डॉलर जो है हमारे पास पूरे मुल्क में मौजूद है, जिनमें अगर आप ऑफिशियल रिजर्व में देखें सरकारी जो है वहाँ पे ये कोई 1200 के करीब और बाकी जो है वो प्राइवेट सूरत हाल है। तो इस तरह से अगर हमने डॉलर की बेस पे, जो कि इस वक्त इकानमी की बेस है दुनिया की, इसकी बड़ी अहमियत है, इस हवाले से अगर हमने अपने आप को बेहतर करना है तो हमारे पास कुछ ऐसी बुनियादी हमें अपनी चेंजेस लाना पड़ेंगी
اور میری تو کیا باجوہ صاحب آپ سجیشن دیں گے، ایک سجیسٹ کریں گے کہ پاکستان کیسے دنیا میں جنوبی کوریا جیسا ملک جس کا شمالی کوریا ہر ٹائم نشانہ بناتا ہے، تائیوان جیسا ملک جو کہ چین کے ابھی اندر ہی ہے اور وہ اپنی پر لپیٹ رہا ہے اور 8ویں 9ویں 10ویں نمبر پہ وہ کہیں نہ کہیں کاؤنٹ ہو رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ انڈسٹری زیادہ ہے، ٹیکنالوجی زیادہ آ گئی، کوئی فون کے ہی اربوں روپے کے ہیں جتنا ہمارا ٹوٹل بجٹ بنتا ہے تعلیم کا، ہیلتھ کا، ساری چیزوں کا ملا کے اتنی تو ایک سامسنگ کما کے دیتا ہے جنوبی کوریا کو، شاید اس سے بھی زیادہ کماتا ہو، یہ 10ویں ممالک میں ہے، تو پاکستان اس طرح کی انڈسٹری کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ کیسے آئیں گے ہم اس مقام پر؟ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور جو بات آپ نے ہانگ کانگ کے حوالے سے کی، میں اس میں اگر تائیوان کے حوالے سے آپ نے بات کی، تائیوان اور ہانگ کانگ کو ملائیے 480 تائیوان کے پاس ہیں 480 اور ہانگ کانگ کے پاس جیسا کہ میں نے بتایا 475، یعنی آپ ان 3400 میں تقریباً 1000 کے قریب اور بھی ایڈ کر لیں، یہ بھی چائنا کے تو اس حوالے سے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی جو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی چائنا کو کہا جاتا ہے اور اس کا کوئی مقابل نہیں، اور جو آپ نے دوسرا اینگل اس بات کا پوچھا کہ وطن عزیز میں ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں، پاکستان ایک دنیا کا بڑا ملک ہے، اگر ہم آبادی کے حوالے سے دیکھیں، اگر ہم اپنے رقبے کے حوالے سے دیکھیں، اگر ہم اسلامی دنیا میں اپنے وجود کے حوالے سے دیکھیں اور اس ملک کے ریسورسز کو دیکھیں، جی ہاں اپنے ہم ریسورسز دیکھیں، اگر ہم ایک نیوکلیر ملک بن سکتے ہیں، دنیا میں ابھی تک 8 ممالک ہی ہیں، تو ہم اپنی معیشت کو بہتر کیوں نہیں کر سکتے؟ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا یہ جو سوال ہے یہ پاکستان کا سب سے اہم ترین سوال ہے، بالکل ٹھیک، لیکن کیا کریں، ہماری توجہ آپ دیکھیے مختلف چینلز پہ، آپ دیکھیے دن رات پہلا سیٹ بیک اس قوم کو یہ ہو رہا ہے کہ ساری کی ساری ان کی توجہ جو ہے عبد الرحمان صاحب وہ اتنے ان ایشوز میں لگے ہیں جن کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں، جن کا حاصل مراد ہی کوئی مقصد نہیں، ایسی چیزوں میں لگے ہیں، مثلا یہ کہ فلاں سیاستدان آ رہا ہے اور فلاں جا رہا ہے، سارا دن اس میں ڈسکشن۔ دیکھیے آپ کے پاس دن میں ایک محدود وقت ہوتا ہے، آپ کو اپنی اٹینشن جو ہے اکنامک ایشوز کی طرف لے کے جانا پڑے گی، اور یہ جو پروگرام ہے تبادلہ خیال یقیناً یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں سب سے اہم پروگرام اس حوالے سے ہے کہ یہاں صرف کام کی اور ملک کے فائدے کی اور ہماری ارجنٹ نیڈز کی بات ہوگی۔ تو کمنگ بیک ٹورڈ دا ٹاپک، پروگرام شروع کرنے کا مقصد بھی باجوہ صاحب یہی تھا کہ اس ملک میں محرومیاں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، ان کا حل ڈھونڈا جائے۔ لوگوں کو روٹی کے لالے کیوں ڈالے ہوئے ہیں یہاں پہ، جب اللہ نے 4 موسم دیے ہیں، اچھی فصلیں دی ہیں، سارا کچھ الحمدللہ موجود ہے، تو پھر ہم غریب کیوں ہیں؟ یہ آپ سے ہم حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایکسپوجر ہے مختلف ملکوں میں پھرنے کا، ان کی ترقی کو قریب سے دیکھنے کرنے کا، مختلف ملکوں میں اپنی سرکاری ذمہ داریاں نبھانے کا۔ جی تو فرمائیے گا یہ چین کیسے اتنی سپیڈ سے آگے نکل آیا؟ ہم آپ کے منہ سے سنا کرتے ہیں قصے کہ جناب وہاں پہ ایک فیکٹری جو ہے وہ میلوں پر محیط ہے، اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی بجلی پوری نہیں ہوتی، تو کیسے انہوں نے اتنی ترقی؟ آزاد ہم سے وہ 1 سال بعد ہی ہوا ہوگا، تو کیسے وہ اتنا آگے نکل گیا، ہم پھر پیچھے کے پیچھے بیٹھے؟ جی مجھے جو سرکاری طور پہ اپنی ذمہ داریاں چائنا میں بطور 1 سال نبھانے کا جو موقع ملا، اس میں جو چیزیں میں نے سیکھیں وہ یہ ہے کہ چائنا کی پریورٹی جو ہے، وہاں کے ہر فرد کی پریورٹی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر فرد کی جو سب سے اہم ٹاپک ہے اس کے سامنے اس کی ذاتی معیشت ہے، اور اس حوالے سے پوری قوم کی معیشت جو ہے وہ ان کی پریورٹی ہے۔ پہلے اپنا سوچتے ہیں پھر ملک کا سوچتے ہیں، اپنا اور اپنے ملک کا، دونوں کا پوری پریورٹی، پوری توجہ۔ جبکہ آپ اس کو نیگیٹو انداز میں کہیں تو کہیں جی پیسہ ان کی پوری توجہ ہے، ملک سے محبت ان کے لیے سب سے اہم بات ہے، یہ فوجی ٹریننگ ہے پھر تو مقصد یہ ایک ڈفرینٹ اینگل ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ملک میں ہماری جو پریورٹیز ہیں اور سکسیسو جو گورنمنٹس ہیں ان کی کبھی بھی بظاہر وہ بے شک جتنے مرضی اعلانات کرتے رہیں، اور ہمارے میڈیا کی جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں اس حوالے سے پریورٹیز نہیں رہی۔ ہم میں سے ہر فرد کو
اپنی پریارٹی معیشت کو بنانا پڑے گا. اور جو جن پریکٹیکل سٹیپس کی آپ بات کر رہے ہیں عبد الرحمان صاحب, آپ نے دیکھا کہ $19 بلین ہمارے ریزرو ہیں, اور ہم 2, 4, 6 ارب ڈالرز کے لیے کئی سال IMF کے پابند بنے بیٹھے ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی ٹپ بتاتا ہوں, اگر آپ توجہ اس طرف دیں اور ہمارے جو اکنامکس کے, جی ہاں, جو اس وقت اکنامک مینیجرز ہیں ملک کے, اگر وہ اس پہ توجہ دیں تو میرا اور میرے بعض ساتھیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ہم صرف 1 سال میں اپنی معیشت کو بہت بڑا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. صرف 1 سال میں ہم بہت بڑے کرائسس سے جو ہم ٹپ کیا ہے باجوہ صاحب, اس ٹپ کی طرف آ جائیں. اب دیکھیے, ایک تو آپ کروڈ آئل امپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد سب سے بڑی آپ کی جو امپورٹ ہے وہ ایڈیبل آئل ہے, کھانے کا تیل. اس پہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا, ایک ماہرین آئے تھے باہر سے, UK سے. پہلے تو آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ برائے کرم یہ ایڈیبل آئل کا استعمال کم از کم کر دیں. ٹھیک ہے, میں پاکستانی خواتین سے, پاکستانی عوام سے کہہ رہے ہیں, پاکستانی اسپیشلی خواتین سے جو کوکنگ چونکہ موسٹلی انہوں نے کرنی ہوتی ہے, میری ان سے سجیشن یہ ہوگی کہ آپ اس کا منیمم استعمال کریں جو اسینشیل ہے, جتنی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کی امپورٹ ہے کروڈ آئل کے بعد سب سے زیادہ, اور $8 بلین کی آپ امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے یہ $8 بلین آپ یہ ذمہ داری لگا دیں $8 بلین اور ہمارے پاس ریزرو ہیں صرف $19 ارب, صرف سب ملا کے. آپ کی کاٹن, آپ کا رائس, آپ کی انڈسٹری, آپ کی جو بھی را مٹیریلز, آپ سارا کچھ جو کرتے ہیں, ایون آپ کی جو فارن ریمیٹنسز ہیں, سب ملا کے آپ کے پاس اتنے ہیں. اور اتنا بڑا چنک جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں کھانے کے تیل پہ اوپر. میں تو کہتا ہوں یہ کرمنل نیگلیجنس ہے, اور اگر میرے اختیار میں ہو تو میں تو امیڈیٹ پنشمنٹ اناؤنس کروں, کوئی سوال کوئی جواب نہ پوچھوں, صرف کہوں کہ یہ جو لوگ, لیکن کیا کریں, امپورٹ مافیا ہے, ان کے انٹرسٹ ہیں, وہ اتنے بڑے تگڑے ہیں, وہ جگہ جگہ بیٹھے ہیں, لیکن کھائیں گے کیا بس, اگر نہیں بالکل. میں نہیں کہتا کہ آپ امیڈیٹلی اس کو بلاک کریں, میں کہتا ہوں کہ گریجولی آپ اپنے فارمر کو جو $8 ارب آپ کسی دوسرے ملک کے فارمر اور انڈسٹریلسٹ کو دے رہے ہیں کہ ہمیں یار کھانے کا تیل دے دو, بالکل آپ یہ, اور اس سے بیماریاں بھی 100 طرح کی ہیں, 100 طرح کے مسائل بند ہو رہے ہیں. آپ کی اپنی جو ملک ہے, آپ اپنے فارمر سے کہیں, میری تجویز ہوگی پریکٹیکل, میں ہمیشہ پریکٹیکل سٹیپ پہ بلیو کرتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. میری تجویز ہوگی کہ آپ اگر بنیادی طور پہ 4 ڈسٹرکٹس میں, 4 یونین کونسلز میں, 4 تحصیلوں میں آپ یہ وہاں کی ایڈمنسٹریشن کی, انتظامیہ کی وہاں کی ذمہ داری لگائیں, اور ایگریکلچر ایکسٹینشن اور ایگریکلچر کے جو محکمے ہیں ان کی ذمہ داری لگائیں کہ ان چند تحصیلوں میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کریں. اور ایڈیبل آئل کی آپ نے وہاں پہ پروڈکشن, وہ جو ایڈیبل آئل پروڈیوس جن کراپ سے ہوتا ہے, ان کو آپ زیتون تو شروع کیا ہے انہوں نے کلر کہار پہ, جی زیتون کی ہے, بہت دیگر بہت ساری ہیں چیزیں ہیں جن پہ آپ, سن فلاور ہے, کارن ہے, کنولا ہے, جو جتنے بھی ہیں سارے ان کو پتا ہے, کوئی ان کو بہت زیادہ بتانے کی تفصیل ضرورت. کبھی ایک وقت تھا باجوہ صاحب کہ بڑا ہم دیکھا کرتے تھے کہ سن فلاور بہت ہر کھیتوں میں اگر کوئی کھاتا تھا اس کا لگاتا تھا, یا کچھ نہیں بھی کرتا تھا لیکن لوگ شوق سے لگا دیتے تھے. اب اس طرح کے کوئی معاملات نظر نہیں آ رہے, کیا وجہ ہے کہ ادھر سے پاکستان میں بالکل ہی 0% جنریشن ہو رہی ہے, سارا کچھ باہر سے ہی آ رہا ہے, ہماری زمینیں اگا بھی سکتی ہیں ان ساری چیزوں. بڑا اہم آپ نے بڑی اہم سائڈ اس کی طرف اشارہ کی ہے. بات یہ ہے کہ کسان بیچارے نے سن فلاور بھی اگایا, کسان نے دیگر بھی جن سے آئل ہم نے کھانے کا تیل ایکسٹریکٹ کرنا تھا وہ ساری کراپس اگانے کی کوشش کی. اس کا نتیجہ اس کو یہ ملا کہ آپ نے اس کی جو ہے مارکیٹنگ پراپر کی نہیں. ٹھیک ہے, اور پھر آئل ہی نہیں, آئل کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کی جو بھی اس سے ان کراپ سے جو بھی آپ کو ریمینز ملتی ہیں وہ ساری جانور استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کی مارکیٹنگ ڈیولپ نہیں کی. ہمارا جو کسان ہے, جو لائف سٹاک فارمر ہے, وہ صرف ایک کھال بنولا پہ لگا ہوا ہے جناب, ایسے ہی ہے, وہ سرسوں کی کھال ڈال لیتا ہے, وہ باقی کسی پہ. ہم نے مارکیٹ ڈیولپ نہیں کی. ہمارے اینیملز جو ہیں ان کو ارجنٹ نیڈ ہے کہ آپ
یہ ساری ریمینز جو ہیں فارمر کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے وقت بڑا کم ہے، ایڈمنسٹریشن کو یوز مجھے کہا جا رہا ہے $8 جلدی جلدی کمپلیٹ کر دیں، $8 بلین کو آپ سیو کریں اور یہ $8 بلین آپ کے کسان کو جائے اور 1 سال میں آپ کی معیشت جو ہے بوم کرنا شروع ہو جائے گی. اور مجھے توقع ہے اس وقت جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں کہ وہ بڑے فیصلے لینے کے عادی ہیں، اور اگر یہ بات ان تک کسی طرح پہنچ جائے تو یقیناً وہ ایک بڑا فیصلہ بھی لے سکتے ہیں. اور اس حوالے سے سنجیدہ کوششیں کر کے ہم اپنی نہ صرف فارمنگ کمیونٹی کو امپروو کر سکتے ہیں بلکہ اپنی معیشت کو فوری ایک بڑا سنبھالا جو ہے بڑی اس کو ایک سپورٹ مل سکتی ہے. ناظرین، باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم اور خاص طور پہ حکومت وقت اس وقت کی اس اہم ترین ٹاپک کی طرف دھیان دے تو ان کو بہت لمبے چوڑے سبسڈیز اور بہت لمبے چوڑے کسی ایک ٹاپک کو یا کسی ایک انڈسٹری کو سبسڈائز کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. ملک سارا ہی ترقی کر جائے گا اور صرف 1 سال کے اندر امپورٹ بجٹ پہ بہت بڑا کٹ لگ سکتا ہے. صرف ایڈیبل آئل کی ایک انڈسٹری کو اگر ملک میں پیدا کرنے کی پیداواری صلاحیت کو بڑھایا جا سکے تو. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید اہم خبروں کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے رب نواز باجوہ کے ساتھ سینئر صحافی ہیں. باجوہ صاحب، بات ہو رہی تھی ہماری ایڈیبل آئل کے اوپر. کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں زراعت محکمہ کا بھی ہے اتنا بڑا اور اتنی بڑی زمینیں ہیں، نہری نظام ہے دنیا کا بہترین ہمارے پاس؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور ڈسکس کر لیا جائے. میری خود کی بھی یہ بیٹ ہے، میں ایک زمیندار گھرانے سے پیدا ہوا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھنے میں کیوں ناکام ہوں کہ پاکستان آج تک، دیکھیں گندم پہ ہمیں سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، گنا ہم اگا رہے ہیں اور اس کی پرچیاں دیتے ہیں، کسان دھکے کھاتے پھرتے ہیں. اور ایڈیبل آئل کا $8 بلین کہنے کی بات ہے. $8 بلین اگر پاکستان میں آئے اور یہاں سے ایکسپورٹ ہو چیزیں تو کتنا فائدہ ہو جائے گا. 8 اور 8 $16 بلین تو ہم یہاں 1 سال میں کما سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس پہ کون سی ہرڈلز ہیں یا ہمیں جان بوجھ کے غریب رکھا جا رہا ہے؟ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ایک امپورٹ مافیا اس ملک میں ڈیولپ ہو چکا ہے. امپورٹ مافیا؟ جی، پورا مافیا ہے. ہمارے لوگ تو پتہ نہیں کن کے پیچھے پڑے ہیں، کبھی فلاں پارٹی، کبھی فلاں پولیٹیکل پارٹی، کبھی فلاں بندے میں نے تو بس بدنام ہے. بالکل بھی نہ. یہ لوگ تو صرف رکھے ہیں جو جن پہ انویسٹ کیا جاتا ہے، جو فیس سیونگ کے لیے. بیچارے کچھ لوگ تو بہت ہی بڑے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں لیکن میں نہیں کرتا. میں فیس سیونگ کہتا ہوں، وہ تو کہتے ہیں ان کا تو بس یہ کولوں کی دلالی میں جو حشر ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے، منہ کالا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں ایک بڑا ہی طاقتور امپورٹ مافیا جی. ان کے لنچ پنز جو ہیں وہ ہر جگہ طاقتور جو سمجھ لیں منسٹریز میں عہدوں پہ وہ لوگ ان کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ملک میں وہ کبھی بھی آپ دیکھیے نا، آپ کی اگر کتنی حیرت کی بات ہے کہ آپ کی گندم ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، بالکل، پھر آپ کی گندم امپورٹ ہو جاتی ہے. دونوں میں کہتے ہیں، وہ کہا جاتا نا کہ پہاڑی پہ چڑھنا آسان کے اترنا، وہ کہتا ہے دونوں ہی پرابلم. تو دونوں صورتوں میں صرف آپ کا کسان اور کمزور طبقہ مرتا ہے. بالکل. یہ مافیا ایک ٹیبل سے فائلیں آگے پیچھے کرنے کے ان کو بڑی بڑی رقمیں بچتی ہیں. لیکن اس کا امپیکٹ پوری معیشت پہ آتا ہے، پورے پاکستان. اور دوسرا یہ ہے کہ پراپر جو مارکیٹنگ جنہوں نے ڈیولپ کرنی ہے ان کا انٹرسٹ نہیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اس ملک میں ایک پیسٹی سائڈ مافیا ہے. اچھا. ایک فرٹیلائزر مافیا ہے. پیسٹی سائڈ والے بھی بڑی بڑی گاڑیاں دیتے ہیں اپنے ڈیلروں کو باجوہ صاحب، اور بڑی لگژری قسم کے ان کو بنا کے دیتے ہیں. ڈاکٹر کا لینے کی اتنا لگژری نہیں ہے. جی ہاں، آج آپ چند کیمیکل جو ہیں امپورٹ کریں، ان کی آپ پیسٹی سائڈز بنائیں، اور پیسٹی سائڈز پہ اتنی ظالم قسم کی پیسٹی سائڈ یوز ہوتی ہے کہ وہ آپ فصلوں پہ کر کے ان کا ریزیڈیول امپیکٹ جو ہے اس کو کوئی اسیس نہیں کرتا. وہ پیسٹی سائڈز آپ کے کھانے میں اور آپ کی زندگیوں میں کے لیے خطرہ بنی بیٹھی ہیں، لیکن وہ اتنا تگڑا مافیا ہے. اسی طرح جو امپورٹ مافیا ہے
وہ آپ کو کیوں گرو کرنے دے گا جی ایڈیبل آئلز والی کراپس جو ہے بالکل تیل دار فصلیں کیوں اگانے دیں گے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اس میں وہ آپ کہیں نہ کہیں ہرڈل پیدا کر دیں گے. ٹھیک ہے. ورنہ آپ کا کسان جو ہے دیکھیے جو فصلوں کا ٹائم کتنا ہوتا ہے 4 مہینے 90 دن 30 دن 50 دن 70 دن اتنا ہی ہے. اتنے دنوں میں آپ کی ایک کراپ آ جائے گی. اور آپ اپنے میں نے جیسا کہا آپ اپنے اس کا لائف سٹاک فارمر کا ذہن تبدیل کریں, اس کو جو بھی ریمینز ان تیل دار فصلوں کی ہیں وہ جانوروں کو کھلائیں, آپ کے جانور تازہ ہو جائیں گے, آپ کا دودھ کی پیداوار بڑھ جائے گی. یہ حل ہے, یہ اس کا بیسک سلوشن ہے. آپ کو امپورٹ مافیا کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ کھل بنولا اور کھل کے اتنے خلاف کیوں ہو گئے ہیں باجوہ صاحب؟ یہ تو ہر گھر میں موجود ہے. اب ہمارا جو کسان ہے نا وہ اس کی ایک عادت ہے کہ روایتی اس نے چلنا ہے. اس کے جانور آپ دیکھیے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی سوائے کارپوریٹ فارمرز کے, میں تو باقی جتنے لائف سٹاک فارمرز کو جانتا ہوں میں نے ان کو یہی دیکھا ہے. میں نے کہا کتنے جانور, کہتا جی 20. میں نے کہا کتنا دودھ بیچتے ہو, کہتا کوئی 20 کلو. اچھا, وہ حالت یہ ہے کہ میں نے تو بہت سارے ایگزامپلس کو میں نے اسٹڈی کیا, اسٹڈی کیس کیا, تو مجھے تو اوور آل نارمل میں اس کسان کی بات کر رہا ہوں جو آرگنائز نہیں ہے, جو بس روٹین میں جس نے فصلیں وغیرہ اگانی ہے, جانور رکھے ہوئے ہیں, اتنے جانور پال رہا ہے, اس کا مائنڈ نہیں چینج ہوتا. وہ ایک ہی بس وہ کھال بنولا ایک ہی چکر میں اس کو کھلاتا رہتا ہے. اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کوئی خاص جو ہے وہ اس کی سویابین کی ریمینز جو ہیں وہ استعمال کرے, باقی کرے, چینج کر کے اگر کرے گا تو یقیناً لائف سٹاک سیکٹر بھی امپروو کرے گا. اور یقیناً آپ کا, اور اس کے لیے حکومت کو ایک دفعہ بڑی سپورٹ کرنا پڑے گی. اچھا, بڑی زیادہ آپ کو ایک سپورٹ دینا پڑے گی, اور بڑی زیادہ جتنا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بنا رہے ہیں یہ پیکیج, جس طرح بالکل کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈنڈے کے ذریعے آپ نے بہت ساری جگہوں پہ یہ کوشش کی کہ پرائسز کنٹرول کریں ڈنڈے کے ذریعے. نہیں, میں آپ سے کہتا ہوں ڈنڈا صبح پکڑیں اور کہیں کسان سے اور ایگریکلچر سے سیکٹر سے اور اس طرح کے جتنے اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں. اسی ٹاپک پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا, اس کے بعد اگلے ٹاپک پہ بڑھتے ہیں. بھائی صاحب مسئلہ یہ ہے اس ملک میں بھیڑ چال ہے. اگر ایک سورج مکھی کو وہ اگانا شروع ہو جائے گا نا, پھر سارے سورج مکھی اگائیں گے, گندم اور چاول پیچھے رہ جائیں گے. اس دفعہ ہمیں گندم اور چاول بھی امپورٹ کرنا پڑیں گے. کیا یہ اچھا نہ ہو کہ بتا دیا جائے, ٹارگٹ علاقے کر دیے جائیں کہ یہ گندم اگائیں گے, یہ فلاں اگائیں گے, یہ فلاں اگائیں گے. ایک دفعہ ایسا ہوا, پچھلے سال کی بات ہے, اتنا آلو ہو گیا کہ سری لنکا نے بھی نہیں لیا ہم سے کہ جناب اتنا آلو ہمارے پاس ہو گیا کہ ہماری پرائس بھی کم ہو گئی ہے مارکیٹ میں, تو زیادہ نہ کریں. اور اس دفعہ اتنا آلو ہے کہ 100 روپے پہ کلو پہ چل رہا ہے, پہلے 10 روپے کلو تھا آلو. یہ جو آرگنائز کرنا ہے نا چیزوں کو, جی حکومت ڈنڈا پکڑ کے لوگوں کے گھروں میں, اس دفعہ آپ نے دیکھا ڈنڈا پکڑ کے گھروں میں جا رہے ہیں, اتنی گندم تمہارے پاس کیوں, نکالو بھائی. ٹھیک ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ وہ ہے جو آپ نے بتایا. آپ پہلے دن سے اس کی کیلکولیشن کریں. آج کل تو آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے, سب کچھ ہے, کیوں آپ ایریاز مارک نہیں کرتے, اور کیوں نہیں کسان سے کہتے کہ بھائی تیری مہربانی, ہم نے اتنا اس ایریے میں یہی اگاؤ گے, اور ہم تمہیں گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم پرچیز کریں گے. ایلوکیشن کریں, آرگنائز کریں, خدا کے لیے آرگنائز کریں, کسان کو سرٹن ایریاز دیں, پھر اس کے بعد اس کو ایشور کریں کہ آپ کی مارکیٹنگ کے یہ ٹیکٹکس ہیں, اور یہ آپ کو جو امپورٹ مافیا ہے, جو ایکسپورٹ مافیا ہے, اس کو آپ کو کنٹرول کر کے. یہ کام تو محکمہ زراعت کر سکتا ہے, لیکن محکمہ زراعت یہاں پہ تو ویسے اپنے نام کی وجہ سے ایسے بدنام ہو گیا, اس کو محکمہ زراعت پتہ نہیں کون سا بنائی جا رہے ہیں. بس اب اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. سانحہ کرائسٹ چرچ کے ملزم کے لیے ہائی کورٹ میں حتمی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم جو تھی نیوزی لینڈ کی, انہوں نے بہت اچھا جسچر شو کیا تھا جب یہ سانحہ ہوا تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا وجہ ہے کہ ان کا نظام بھی اتنا سلو چل رہا ہے سارا, کہ لائیو سٹریمنگ ہوئی تھی ان سارے معاملات کے اوپر, اور وہاں کے مسلمانوں کی جو رکت امیز کل کی حاضریاں تھیں, اور انہوں نے اس کو معاف کرنے کا بھی کہا کہ ہمیں تم سے نفرت نہیں کر سکے. اسلام فوبیا کی یہ لہر کیوں اٹھتی ہے کچھ عرصے بعد؟ یہ کیا پلان ہے یا ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, دنیا میں ایک ویل پلانڈ ایفرٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف چلتی ہے. اچھا, اسلام فوبیا, مسلمانوں کو بدنام کرنا, ہر برے کام میں
آپ نے ایک نیوکلیئر بم بنا لیا تو اس کو اسلامی بم کا نام دے. دنیا میں اس سے پہلے 7 اور ممالک بھی موجود تھے, آپ پہ لگا دیا گیا. تو یہ آپ کے جو فیلیور ہے, یہ آپ کے انٹلیکچوئل کا فیلیور ہے کہ وہ رسپونڈ نہیں کر پا رہے. یہ آپ کا جو میرا اور آپ کا شعبہ ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا میں اسلام کی جو ٹرو پکچرز ہے وہ سامنے پیش کریں. ٹھیک ہے, ہم یہ بتائیں کہ اب دنیا سیکولر کنٹریز اور سیکولرزم کو بڑی اہمیت دے رہی ہے, حالانکہ جو پریکٹسڈ ہے دنیا میں, جس چیز نے اپنا لوہا منوایا ہے وہ اسلام کی کشادہ دلی ہے. آپ 600 700 سال حکومت کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ ان مسلمان حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ, میں کوئی کبائر صحابہ کی مثالیں نہیں دیتا, وہاں تو وہ تو شخصیات ہی چنی ہوئی تھی, انہوں نے تو آقا دو جہاں کے ساتھ جو ہے کام کیا تھا, ان کے تربیت ان سے لی تھی. میں کوئی شک نہیں, وہ تو دریا کو حکم دیتے تھے, دریا پانی دینا شروع جی, میں عام مسلمان حکمران کی بات آپ سے کروں گا کہ انہوں نے بھی, اگر آپ دیکھیے نا, آپ سلطنت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں, بے شک, جنہوں نے 600 سال تک حکومت کی. پھر آپ مغلیہ خاندان کی بات یہاں پہ برِ صغیر میں مسلمانوں کی جو حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو وہ 700 سال کی آپ حکمرانی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے, اسلام کا ایک وجود جو ہے وہ دنیا میں, جب اسلامی مسلمان جب سپر پاور ہوتے ہیں تو اس وقت ایک بڑی کشادہ دلی دنیا میں نظر آتی ہے اور حکمرانوں میں نظر آتی ہے. جبکہ آپ دوسری طرف دیکھیے تو ایک ویل پلانڈ ایفرٹ, اب اس آدمی کو جس نے یہ سارا صانع کرائسٹ چرچ کیا وہاں پہ, جس نے مسلمانوں کی مسجد میں گھسا, جس نے اتنی ہلاکتیں کی, اب اس کو تو کوئی اس کے مذہب کے نام سے دہشت گرد اور اس حوالے سے تو کہیں نہیں, آپ عیسائی دہشت گردی کا نام تو نہیں لیا جا رہا, آپ کہیں نہیں پڑھیں گے, آپ کہیں نہیں کہا جائے گا, وہ کہیں گے انڈیویجول کا واقعہ. جی, گو کہ وہاں کی حکومت اور وہاں کی سوسائٹی کا مجھے واقعی بڑی خوشی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے رسپونڈ کیا, وہ بالکل میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر چھوٹا سا کسی جگہ کوئی واقعہ ہو جائے تو اب دیکھیے, اب اگر ہم نے کوئی دہشت گرد, ہندو دہشت گرد جو کراچی میں پکڑا گیا, اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, اب مسلمانوں کو کر کے آگے لے جاتا ہے, مسلمانوں کے حلیے کو, مسلمانوں کی شخصیت کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے گھسیٹ لیا جاتا ہے, اور انڈیویجولز کے ایکٹ کو اسلام کے ساتھ جوڑ کے بدنام کیا جاتا ہے. اور اس سے ہمیں نکلنا ہے, اور ہم سب کو مل کے کوشش کرنی ہے, جہاں بھی ہوں, ہم اپنی ذاتی اگر کہیں ہم کوئی کوتاہی بھی کر رہے ہیں تو اسلام سے اس کو نہیں جڑنے دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بادشاہ صاحب, پاکستان کی طرف آتے ہیں. انٹرنیشنل حالات پہ تو ہماری کافی گفتگو ہو گئی. اب ذرا پاکستان میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. فواد چودھری صاحب پیچھے پڑے ہوئے تھے علماء کے, اور علماء پیچھے چڑھے ہوئے تھے فواد چودھری پہ, اور معاملہ تھا صرف چاند کی رویت کا. اور رویت حلال کمیٹی کو چینج کرنے کا آخر کار مذہبی امور نے فیصلہ کر لیا ہے, اور جو چاند کے از خود اعلان پر قید و جرمانہ اور نئی رویت حلال کمیٹی بنائی جائے گی, یہ کہنا ہے وزارت مذہبی امور کا. بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے. اس ملک میں یہ بھی دیکھا کہ 2 عیدیں بھی ہوتی تھی. کیا کہتے ہیں, کیسی کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس کے نا پس پردہ جو محرکات ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں, کہ ایک لمبی ایفرٹ ہے کہ مسلمانوں کو جناب ڈیوائیڈ کر دیا جائے. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا چاند پہ چلی گئی, چاند پہ آپ جا کے لوگ جتنے ماہرین ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں, اور ہمیں یہ پتہ کرنا پڑتا ہے کہ جی چاند کب نکلے گا. ٹھیک ہے, یہ کون سا چاند ہے عبدالرحمان صاحب جو جب اس کی مرضی ہوگی نکل آئے گا, اور جب ہمارا دل کرے گا ہم اسے کسی کونے میں دیکھ لیں گے. کچھ تماشا بنایا ہوا ہے وہ جو صاحب پشاور میں چاند نکال لیتے ہیں. یار یہ چاند جو ہے ایک سائنٹیفک موو ہے. آپ 1000 سال کا کیلنڈر آج بنانا چاہیں تو آپ کو پتہ ہوگا وہ بن سکتا ہے, اور دنیا بناتی ہے اور اس پہ یقین کرتی ہے. کہاں پہ پرابلم کیا ہے ان لوگوں کو, کہ سوائے اس کے کہ یہ مسلمانوں میں جو ہے وہ رفٹ پیدا کرنا چاہ رہے تھے, اور یہ حکومت کا اتنا اچھا اقدام ہے کہ اس سارے
معاملے کو حل کریں. اور میں کئی سالوں سے اس چاند کی جو موومنٹ ہے اس پہ میں ماہرین سے بات کر کے ہمیشہ خبر دیتا ہوں اور وہ خبر ہمیشہ درست ثابت ہوئی. کئی سالوں سے میرا بالکل رابطہ ہے. ایک رویت ہلال کونسل ریسرچ کونسل کچھ دوستوں نے بنائی ہوئی ہے. اچھا. ان سے باقاعدہ اور باقی لوگ ماہرین سے, اور وہ بڑی آسانی سے بتا دیتے ہیں اس دفعہ عید فلاں دن کو ہونی ہے بھائی, اس دفعہ پہلا روزہ فلاں دن کو ہونا ہے. آپ ایک ہفتہ پہلے خبر دے دیتے؟ جی میں دیتا ہوں. اور ہر دفعہ شروع میں جب میں اپنے ادارے سے خبر دینے لگتا تھا تو وہ کہتے تھے یار آپ کو کیسے بنا ہے یار, یہ چاند نے جہاں ہونا ہے سائنس بتا رہی ہے. اور اس دفعہ تو فواد چوہی صاحب کی جب ان کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ ان کا کارنامہ ضرور لکھا جائے گا کہ اس دفعہ واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا وہ سینسیٹیو معاملہ تھا. جو چاند کی ڈیٹ تھی ہمارے ماہرین خود پریشان تھے کہ وہ آپ کو بس جو ہے وہ ساحلی علاقے پہ ذرا سا نظر آنا تھا تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے. اور فواد چوہی صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے وہاں پہ لگا کے کیمرے اور دوربینیں لگا کے تو دکھا دیا کہ واقعی یہی ہے. اور سندھ کے ڈیلٹا میں وہ نظر آنا تھا اور بڑا ہمیں خدشہ تھا کہ ہم اس کو پراپرلی پروو نہیں کر پائیں گے. لیکن فواد چوہی صاحب نے جب وہ ڈیٹ دی اور اس حوالے سے عید کا چاند جب نظر آیا اور دنیا نے اس کو ماننے پہ ملک کے سارے جو اسکالر تھے. اب رویت ہلال کمیٹی ہم نے ایک بڑی سی کمیٹی رکھی ہوئی ہے اور چاند دیکھ کے ہمیں بتاتی ہے. یہ ایک سائنٹیفک موو ہے, یہ آپ کو سائنسدانوں پہ لگانا چاہیے اور اس کا بنا لیں. اس بے یقینی کی کیفیت کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. بالکل. اب دیکھیے آپ اپنا جو قوم اپنا پلان نہیں کر سکتی, آپ کے 2 عیدین کے جو اہم دن ہیں آپ نے وہ پلان کرنے ہوتے ہیں. بالکل. جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آج ہے کہ کل نہیں ہے, اور پھر عجیب اس پہ جناب آتی ہیں رائے. اور ایک صاحب ہیں انہوں نے علیحدہ سے کوپل زئی صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ سے, تو میں تو بڑا ایڈمائر کروں گا, اپریشیٹ کروں گا. گورنمنٹ کا بڑا ہی یہ کنکریٹ اور صاف ستھرا سٹیپ ہے کہ جو بندہ اعلان کرے گا. اب دیکھیے اگر کہیں کوئی پرابلم بھی ہے تو حکومت وقت جو ہے اس کا اتحاد اور اس کا حکم جو ہے وہ بہت اہم اہمیت رکھتا ہے. اسلام میں بھی اس کی پوری اہمیت ہے. آپ اس کو کبھی بھی ڈیوائڈ کر کے آپ کوئی ڈفرینٹ اوپینین دے کے رفٹ کریٹ نہیں کر سکتے. تو بالکل پنش ہونی چاہیے اور جو ایسا کریں گے ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور کسی مذہبی حلقے کو ان کی بیک پہ نہیں آنا چاہیے اور ٹھیکیداری کرنے کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے. جتنے مذہبی اسکالرز ہیں ان سب کو حکومت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ایک عید منا کے دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ہم اکٹھے ہیں. کیونکہ عیدین ہمارے لیے ایک اتحاد کا ذریعہ بھی ہیں. ایک اس پہ باقاعدہ جب اس پہ خطبہ دیا جاتا ہے, جب ساری امت اکٹھی ہوتی ہے تو اس میں کوئی بھی رفٹ کریٹ کرے, کوئی بھی ڈیوائڈ کریٹ کرے, ان سب کو پنش کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور عبدالنواز باجوہ صاحب آپ نے ٹاپک تو ابھی ہمارے پاس بہت تھے لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بس جی تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے عبدالنواز باجوہ کے بے لاگ اور کھلے تبصرے سنے, امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.